अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद साहब। प्रोग्राम के पहले से में बात करेंगे नून लीग को दरपेश अदालती चैलेंजेस की। कल अदालत की तरफ से मियां साहब पर ताहयात इंतखाबी सियासत से दूर रहने वाला फैसला नून लीग के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। बाद चीफ जस्टिस साहब ने एक मरतबा फिर लाहौर का रुख किया और काफ़ी अरसे से फाइलों की नज़र मॉडल टाउन केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दिया है और साथ में ये भी कहा कि बाकिर नजफी रिपोर्ट को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाएगा। अब वफाक के बाद पंजाब हुकूमत के लिए आने वाले वक्त कितना कठिन हो सकता है और शहबाज इंतज़ामिया के लिए मॉडल टाउन केस सियासी और कानूनी पेचीदगियाँ किस हद तक बढ़ा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज चीफ जस्टिस साहब ख्वाजा साद रफीक साहब पर भी काफ़ी भरम नज़र आए। दोनों के दरमियान एक दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ, उस पर भी बात करेंगे। और अगले कुछ हिस्सों में बात करेंगे पश्तून पुज़ तहरीक की और बैनुल-अक़वामी अमूर की। शाम में जो एक तरह से खून की नदियाँ बह रही हैं। बाकिर साहब काफ़ी पैक्ड शो है, उस हवाले से अगर हम आ जाएँ जनाब अदालत उज़्मा पर, अभी जुमे को उन्होंने यही अनाउंस किया था कि मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल होंगे कि अब हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब सूबे पे भी अब सख्ती हो रही है। मुझे जो थोड़ी जो बात जो पिंच करती है वो ये है कि मॉडल टाउन का जो सानिया था जिसमें 14 अनआर्म्ड लोगों की जानें गई थीं, उस रिपोर्ट को, जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट को, आपको याद होगा पहले तो वो नुमायां नहीं हो रही थी, इट वॉज केप्ट अंडर लॉक एंड की। उसके बाद फिर जब जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने फिर इस ऑर्डर में दिया कि बाकिर नजफी रिपोर्ट को नुमायां किया जाए, तब वो नुमायां हुई थी। हालांकि पंजाब हुकूमत ने सख्त कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरह से ये दबी रहे। जब वो आखिरकार फिर पब्लिक हुई बाकिर साहब, तो उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो इंतहाई तशवीशनाक थी। बल्कि वो क्लियर वज़ीर कानून साहब, हालांकि उनका आखिरी जुमला ये था कि जो रीडर है वो कंक्लूड कर सकता है कि क्या कुछ हुआ था, सूरत हाल क्या थी, लेकिन वो वज़ीर कानून साहब के मुतालिक, चीफ सेक्रेटरी साहब के मुतालिक और वज़ीर आला पंजाब साहब का ना डिसंगेज करने के मुतालिक उनकी बहुत संजीदा किस्म की फाइंडिंग्स हैं। अब अदालत की कार्रवाई में वो रिपोर्ट शामिल हो गई है, लेकिन और ये बार बार हमने एक और शो पे, इसी चैनल पे, मलिक अहमद ख़ान साहब से भी और पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ नुमाइंदों से ये बार बार बात की थी कि आपको अदालत की कार्रवाई में तो बेतहाशा उस तरह के नुक्स नज़र आए हैं, आपको इस रिपोर्ट में भी नुक्स नज़र आए हैं। आपने तो ये भी चैलेंज किया कि इस रिपोर्ट की जो इसका जो कानूनी वज़न है या एविडेंशरी वज़न है वो बहुत ज़्यादा कम है। वो सारा सामने रखते हुए बाकिर साहब, वो सारा तस्लीम करते हुए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट उससे इत्तेफाक भी करते हुए, क्या इसका मतलब फिर भी ये नहीं रहता कि 14 आदमियों की फिर भी जानें गई हैं और उस पर फिर भी कोई उस तरह की हुकूमत की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई कि ये लोग मुतमईन हो सके? जी, ये 14 जानों का जिस तरह आपने जिक्र किया कि और 14 लोगों के खून का ये हिसाब है, कोई भी इससे भाग नहीं सकता। पुलिस ने जो इंतज़ामिया के हुक्म पर उस मुजाहरे को, जिसकी तैयारी हो रही थी, एनक्रोचमेंट्स का कहा गया कि जी वहाँ एनक्रोचमेंट्स लग गई थी, उसको कुचला कि किसी तरह से कोई जो मुजाहरा वो ना हो जो पंजाब हुकूमत के लिए मसला बने। तो वहाँ डिसप्रोपोर्शनेट, मतलब गैर मुनसिफाना फोर्स का इस्तेमाल किया गया। वहाँ दूसरी तरफ कोई अनआर्म्ड लोग, जितने लोग थे वो अनआर्म्ड थे, लेकिन इधर से बेदरेग इस्तेमाल किया गया असले का और उनको, जिसकी वजह से 14 लोगों की जानें ज़ाया गई। अब इस केस में अगर ये आगे चलता है, अभी हमने देखा बहुत ही सुस्त रवि का शिकार रहा है। तकरीबन 4 साल होने को हैं, अभी तक कुछ गवाहों के बयानात वगैरह हुए थे और देखे पिछले हफ्ते उन्होंने नोटिस लिया और आज दोबारा के डेट फिक्स हुई थी कि रिपोर्ट पेश की जाए एंटी टेररिज्म कोर्ट की तरफ से भी, पंजाब हुकूमत की तरफ से भी। तो कल उन्होंने 116 के करीब लोगों पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इसमें इस केस में तकरीबन कुछ ज़्यादा लोग हैं, लेकिन 9 लोग तो चूँकि वो पेश नहीं हुए, उन पे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन पे फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 116 के 16 वो जो सारे पुलिस के जवान और वो लोग थे जो उसमें वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व थे। 12 लोग जो हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और कुछ दीगर सियासतदान, राना सनाउल्लाह, चौधरी निसार साहब थे। और इन लोगों के मुतालिक तो पहले से ही ज़िमनियों में इनको फारिग कर दिया गया था, तो उसके ऊपर एक अपील चल रही है। तो आज जहाँ पर एक फैसला आया है कि इसको रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए इस केस को, तो लाहौर हाई कोर्ट को भी डायरेक्शन गई है कि जो 4 अपील्स हैं
کہ ایک تو ان میں سے ایک جو میجر اپیل ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 12 لوگ تھے آپ نے ان کو ضمنیوں میں بے گناہ کر کے یا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو علیحدہ کر دیا اس کیس سے، ان کی اپیلیں جو ہیں 2 ہفتوں کے اندر ڈیسائیڈ کریں. تو یہ آہستہ آہستہ اب یہ مومنٹم گین کر رہا ہے کیس، اور یہ کافی بڑا چیلنج بنے گا پنجاب حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں. ابھی شہباز شریف صاحب ڈائریکٹلی چونکہ جیسے میں نے ذکر کیا ابھی اس کیس میں نہیں ہے، لیکن اگر وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر گراؤنڈ سچویشن چینج ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹلی ان کو امپیکٹ کرے گا. ورنہ پھر بھی اگر کوئی کنوکشن آتی ہے کیونکہ قتل ہوا ہے 14 لوگوں کا، کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا. ان جو 125 لوگوں کی بات اب یہاں میں کر رہا ہوں جن پہ کیس چل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوگا. جب ان پہ آئے گا تو پھر نیچرلی کوسچنز اٹھیں گے کہ پیچھے سے اس کا آرڈر کس نے دیا، کون ان سب لوگوں کے یا ان سب جانوں کی ضیاع کا ذمہ دار ہے. تو کسی نہ کسی طرح ان پر یہ رسپانسبلٹی پنجاب حکومت پر آئے گی. لیکن بات یہ باقر صاحب کہ جو پنجاب حکومت کا بھی موقف ہے جو بار بار دہراتے ہیں کہ اس رپورٹ کا کیونکہ اس طرح کا ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے تو اول تو کچھ ہمارے ساتھ کیا نہیں جا سکتا. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. اس کے بعد وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رپورٹ میں خود وہ کیونکہ انہوں نے بالکل ہی انکنکلوسیو سی فائنڈنگز دی ہوئی ہیں اور آخر میں پڑھنے والے پہ ہی چھوڑا ہوا ہے کہ آپ خود بتا دیں کہ یہ سارا پڑھ کے کس طرح کی کنکلوژن پہ آپ جا پہنچتے ہیں. ان 3 نکات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر ایک طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن پہ حالانکہ تفتیش کی تمام ذمہ داری انہی پہ تھی، عدالتی کارروائی جو ہے وہ کمزور رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں کنسیڈرنگ پنجاب حکومت نے کیا کچھ نہیں کیا پہلے اس رپورٹ کو دبانے میں اور پھر اس کے بعد پیش آنے میں، اس میں ہم نے پچھلے شو پہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس رپورٹ کے کانٹینٹس کیا تھے. اس میں وزیر قانون کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب وہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اس تحریک کو آگے چلنے نہیں دینا، ان کو احتجاج نہیں کرنے دینا. اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کسی سی ڈی میں بھی کسی ویڈیو انفارمیشن میں اس میں کہیں بھی نہیں ڈس انگیج کا لفظ استعمال ہوا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا موقف درست نہیں تھا. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ابھی تک پنجاب حکومت کے ودن کوئی اس طرح کا احتساب نہیں ہو پایا. تو جب آپ کہتے ہیں باقر صاحب کہ پنجاب حکومت اس چیز کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اٹھائے گی، بے شک وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، وزیر قانون صاحب ہوں، چیف سیکریٹری صاحب ہوں، وہ کس طرح ہوگا؟ جی اب ٹرائل سٹارٹ ہوگا. آپ نے جیسا کہا کہ رپورٹ کی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے، اب ٹرائل ہوگا. وہ اس کو اس کیس کا حصہ بنا دیا گیا. پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایویڈنس کے طور پہ پریزنٹ نہیں ہو سکتی، ایویڈنس کے طور پہ تو نہیں پریزنٹ ہو رہی لیکن کیس کا حصہ بن گیا. اب جب ٹرائل ہوگا اس وقت جو کمیشن بنا تھا باقر نجفی کا، سنگل ممبر کمیشن تھا، تو وہاں پر انہوں نے نوٹ کیا کہ پولیس کے لوگ جو اس آپریشن میں شامل تھے انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنے سپیریئرز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہمیں کہ کس نے آرڈرز دیے، کس طرح سے یہ سارا واقعہ ہوا. لیکن شاید اب سرکمسٹانسز چینج ہو جائیں گی. اب وہ انڈائٹ ہو چکے ہیں، فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اور یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ ایٹماسفیئر میں ڈیفرنٹ جو اس کی طرح پروسیڈنگز چلیں گی. تو میرا خیال میں یہاں پر آ کر وہ اپنی زبان کھولیں گے اور بتائیں گے کہ کن کے احکامات پر وہ سارا کچھ ہوا. تو پھر وہ آپ جو ڈاٹڈ لائن ہے وہ آپ بنا سکیں گے کہ الٹیمیٹلی کہاں سے یہ سارا قصہ چلا. اچھا، ویسے کہنے کو تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے ابھی کراچی کا بھی ذکر کیا تھا کہ کراچی جو ہے اس کو بھی ہم وہی شہر بنائیں گے جو ہم نے باقی پنجاب صوبے میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم خیبر پختونخوا کو پنجاب بنا دیں گے. پنجاب میں باقر صاحب پہلے سے ہی کچھ مسائل نہیں ہیں، بے شک وہ ماڈل ٹاؤن ہو، بے شک وہ قصور ہو، بے شک وہ کچھ انتہا پسند جماعتوں کا وہ ڈے ٹو ڈے، اگر یہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہے تو وہ جو ڈے ٹو ڈے احتجاج چل رہی ہوتی ہے اور وہ ان کی ہی ریٹ پہ چلتی ہے، ان کی ہی پروگیٹو پہ چلتی ہے. جی پنجاب کا ایک یہ ہے کہ انہوں نے ایک شائنی سا امیج دیا ہوا ہے، گلوسی سا امیج دیا ہے. اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں جس طرح سے آپ اخبارات میں یا ان کے خوبصورت اشتہارات دیکھ کر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوئے ہیں جن کا عام آدمی کو فائدہ پہنچا ہے، جس طرح کہ میٹرو کی تھی بس سروس بنی. اب اس سے ریلیٹڈ جو کچھ ایشوز ہیں وہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. اب اورنج لائن ہے، اس کے اوپر بھی کچھ کرپشن کے آپ کو پتہ ہے ایلیگیشنز آ چکے ہیں. ان چیزوں سے لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن جس طرح سے پوری ایڈمنسٹریشن چلائی گئی اتھارٹیٹیولی. دوسری طرف آپ نے وہ ان کی جو کمپنیز کا بھی قصہ سنا ہوگا جس میں صاف پانی کا ایشو ہے، قائد اعظم سولر پاور پروجیکٹ ہے. تو ایشوز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں. انہوں نے اس کو اتھارٹیٹیولی چلایا، اپنے جو سارے تمام جو اپنے اختیارات تھے اپنے اندر مرکوز کر لیے بجائے کہ ڈیوالو کر کے دوسرے لوگوں کو ساتھ شامل کر کے چلاتے. تو یہ آہستہ آہستہ جب مسائل اب کھلیں گے تو آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ پنجاب حکومت
हुकूमत कितनी शानदार कारकर्दगी रखती थी। लेकिन ये जनाब आई जस्ट होप सो, क्योंकि पंजाब हुकूमत के साथ हमेशा एक और तरह का मेयार अप्लाई हुआ है, बेशक वो मीडिया कवरेज हो, बेशक वो बाकी सारे एक तरह के बयानिए हो, स्टोरियाँ बगैर किसी शक के शायद उनकी जो आउटरीच डिपार्टमेंट है वो भी बाकियों से ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। नहीं हो नहीं पाया अभी तक। तो आप लोगों का एक जनरल नैरेटिव तो यही बना हुआ है ना कि पंजाब में दूसरी जगह की बाकी जो सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, सिस्तान, उनकी निस्बत ज़्यादा तरक्की हो रही है। उसके बहुत से रीजंस हैं। एक तो यहाँ का जो आपका रिसोर्सेज में शेयर है, आपकी गवर्नमेंट है, आपने इतने अरसे से यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, दूसरी जगह वो तमाम की तमाम चीज़ें नहीं मिल सकी, तो ना उनके रिसोर्सेज उस तरह से हैं, उन पे वहाँ पर जो महरूमियाँ वो बहुत पुरानी हैं और काफ़ी अरसे से चल रही हैं, तो उनको एकदम से आप तो नहीं एड्रेस कर सकते। बाकी साहब एक और भी रिसोर्सेज का मसला है, वो ज़रा अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। आपके जो रेलवेज़ के वज़ीर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वो तो चाह यही रहे थे कि वो किसी तरह से रेलवे के अदारे को टर्न अराउंड कर दें, लेकिन उसका खसारा अभी भी बेतहाशा ज़्यादा है। 60 अरब रुपए बता रहे हैं और उसकी वजह से आज उन्हें काफ़ी जो है चीफ जस्टिस की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। बात करेंगे अगले हिस्से में, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय, गुफ्तगू जारी है। बाकिर साहब, शुरू में तो हम यही बात कर रहे थे अदालत की कार्रवाई का, उस रेलवे के खसारे की भी बात कर रहे थे। वेरी क्विक क्वेश्चन सर, और फिर जाना होगा टू पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। जो अब बातें हो रही हैं कि जी ये जो अदारा था आपने उसको टर्न अराउंड करना था, साद रफ़ीक साहब ने ट्वीट भी किया कि जब अदालत मेरी बातें सुनेगी तो वो भी कहेगी कि यस बंदा ठीक है। अब 60 अरब का नुकसान है, वो क्या आपके एक स्टेटमेंट से कवर हो जाएगा? आपकी मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस हैं कि आपने उस इदारे को किस तरह से मैनेज किया। लेकिन ठीक है, मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को भी थोड़ा सा उसको के पहले बुरा हाल नहीं था, नहीं वो पहले से बुरा हाल है, अरबों का नुकसान पहले से चल रहा है। वो एक टेन्योर में आके आप उसको इस तरह से टर्न अराउंड करके प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। आपको उसके जिसे कहते हैं कि वेल एंट्रेंच्ड, काफ़ी डीप एंट्रेंच्ड किस्म के उनके प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे उनका लोकोमोटिव्स पुराने हैं, उनकी सर्वे एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी रेवेन्यू कम है, तो लंबे चौड़े मसले हैं। एक हियरिंग में तो मेरे ख्याल में हल नहीं हो सकेंगे ख्वाजा साद रफ़ीक के एक बयान से। बट ख्वाजा साहब का भी यही कहना था ना कि 12 साल में आपको बेहतरी नजर आएगी। चीफ जस्टिस साहब ने फिर कहा कि यार आप क्या 12 साल फिर रहोगे फिर विदाउट कंटेस्टिंग इलेक्शन इसी तकर्री पर? ये तो अब उनको लेकिन उन्हें ऐसा टाइम फ्रेम नहीं देना चाहिए था, लेकिन उनको ब्रीफली जाके चीफ जस्टिस को एक्सप्लेन करना चाहिए था कि मेरी तरफ से ये कोशिश हुई और ये मैंने स्टेप्स लिए, लेकिन चूंकि ये मसला ज्यादा गहरा है, वो पेचीदा है, तो उस पर टाइम लगेगा। उन्होंने 60 अरब का अपनी तरफ से तो उन्होंने कहा कि मैंने पुरजोश उनको एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको ओपन किया शायद वो चीफ जस्टिस को पसंद नहीं आया और वो पहले से ही कुछ मामला गड़बड़ हो गया उनके दरमियान। जब चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि मुझे आपने याद किया, और उन्होंने कहा नहीं मैंने आपको याद नहीं किया है, मैंने आपको तलब किया है। बिल्कुल, तो चलें, तो the way you present yourself it all counts। ठीक सर, अब अगर हम आ जाएं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पे, बाकिर साहब मुख्तलिफ अफवाहें हैं और ये ऐसा मौजू है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंसाइट करता है। अगर हम पहले इस तहरीक की थोड़ी सी बात कर लें कि वो चाहते क्या हैं। बयानिया जो है काफ़ी बेसिक है। बयानिया ये है कि फाटा में जो हो रहा है, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में जो कुछ हो रहा है, और पिछले 3 दहाइयों से हो रहा है जनाब, कि पहले आप क्योंकि अफ़गानिस्तान में 1979 के बाद से एक मुस्तकिल जंग का सूरत हाल रहा है, तो उस वजह से जो स्पिल ओवर रहा और रियासत पाकिस्तान की भी कुछ पॉलिसियाँ रहीं फाटा की तरफ, उससे वहाँ के जो शहरियों की, अब हम ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं एहसास महरूमियत, लेकिन फाटा के लिए तो मैं समझता हूँ ये एक अंडरस्टेटमेंट होगी। और अब अगर हम रूसियों को भी छोड़ दें और अमरीकियों को भी छोड़ दें और बिल्कुल ही हम आ जाएं इन वेरी रीसेंट पास्ट, तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन जो आपके हुए मुख्तलिफ अस्करी ऑपरेशन हुए, तो उसमें फिर आपके इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस थे। उसके साथ जुड़ा हुआ अगर आप बलूचिस्तान का भी हवाला ले लें, फाटा का भी हवाला ले लें, तो उसमें आपके लापता अफराद भी थे। उसमें जो कुछ नाकों पे किया जा रहा था वो भी सबके सामने है। उसके बाद जब भी ऑपरेशन भी होता है बाकिर साहब, तो हमें तो यही समझाया जाता है कि ऑपरेशन के बाद सर्जरी होती है। सर्जरी का मतलब ये है कि जी आप उन्हीं लोगों को जो अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, किसी ना किसी तरह से उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। अब
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب اس طرح کی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اس میں گندے انڈے ہوتے ہیں. ہر تحریک جو اس نوعیت کی ہوتی ہے اور جو اس سائز کی ہوتی ہے اس میں گندے انڈے ہوتے ہیں, ٹو یوز دس ایکسپریشن ناٹ سو اسپیئرنگلی. اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں, اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو شاید آئین کے دائرے میں نہیں آتی, حالانکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک پیسفل اور آئینی تحریک چلا رہے ہیں, ہمیں آئین کے تحت آپ بطور ایک شہری ہمیں ٹریٹ کریں. تو یہ سب باتیں ہیں, اس کو ہم صرف اور صرف قومی سلامتی کے پرزم سے کیوں دیکھ رہے ہیں, صرف اور صرف ہم اس کو ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو کیوں ہم بنائے بیٹھے ہیں باقر صاحب؟ جی اس کا تھوڑا سا کانٹیکس اگر آپ سمجھ لیں کہ ہم ایک جنگ سے نکل رہے ہیں, ہمیں کچھ فتوحات ہوئی ہیں, کچھ پروگریس ہوئی ہے, لیکن ہم نے ابھی تک وہ جنگ جیتی نہیں ہے, ہم ابھی ان مسائل کا شکار ہیں. یہاں پر یہ جو محرومیوں کی بات دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتی کس طرح جاتی ہے؟ نہیں, اب مکمل طور پہ اس ٹیررزم کے ایشو کو ختم کر دینا, ابھی ہم اس پروسیس میں سے ہی گزر رہے ہیں. ہم نے ٹھیک ہے, ہم نے کافی حد تک کچھ ہم نے بیٹلز جیت لی ہوں گی, لیکن وار جو ہے ہم نے وہاں ابھی تک جیتنی ہے, ہم ابھی اس کے بیچ میں ہیں. جب اس طرح کا نیریٹو لایا جائے گا, جب ایک ایتھنیسٹی کی بیس پر, ایک قوم کی بیس کے اوپر جا کے لایا جائے گا, جو ڈویزو ہوگا, جو تقسیم کرے گا قوم کو, وہ پرابلمٹک ہوگا. اور اس کے بعد آپ اپنے بیانیے کو اس کی ٹریکشن, میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس کو کافی ٹریکشن ملی, لوگوں میں اس کو کافی پسند کیا گیا, کیونکہ وہ بیسک رائٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں کہ جی پشتونوں کو ان کے حقوق نہیں ملے, ڈسکریمنیشن ہوئی, وہ اپنا مائنز کا ایشو ہے وہ چل رہا ہے, انفورس ڈس اپیئرنسز, یہ سب کے سب ایشوز چل رہے ہیں. کیا اب باقی پاکستان میں ایشوز نہیں چل رہے؟ آپ جب بات کرتے ہیں ان کی بات, تو آپ نے کہیں اور تو اس طرح کی پروٹیسٹ موومنٹس دیکھی ہوں گی تھوڑی بہت, لیکن اس وگر کے ساتھ اتنے اور اس میں اتنی ایکریمنی نہیں دیکھی ہوگی جس طرح کی ان کی موومنٹ میں ہے, جس طرح کہ ان کا بیانیہ ہے. باقر صاحب, کیونکہ غصے میں آ کے سب اداروں کو گالیاں نکالتے ہیں. وہ اس لیے ہے کیونکہ یہ تو جنگ کا مرکز بنا ہوا ہے نا, فاٹا اور شمالی علاقے. تو جنگ کا مرکز اچھا, اور یہ بھی مان گئے کہ کیا ہم کسی اور موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو ان کے تحفظات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ سب کے تحفظات ہیں تو کسی کے بھی نہیں ہیں. یہ تو آرگیومنٹ ہم نہیں لے کے چل سکتے نا. نہیں, وہ اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کے سب لوگ یہاں پر اور ایتھنیسٹیز بھی ہیں, ان کے مسائل بھی ہیں, لیکن وہ اس طرح سے اداروں کو, اپنے ملک کو اس طرح سے گالیاں نہیں نکال رہے جس طرح کہ ان کے جلسوں میں اب سننے کو مل رہی ہیں. بینڈ آرگنائزیشنز ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہی ہیں. آپ نے جو ان کے اسلام آباد میں جلسے دیکھے ہوں گے, وہاں بینڈ آرگنائزیشنز کے فلیگ بھی لہرائے جاتے تھے. تو یہ سارے کے سارے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے بینڈ آرگنائزیشنز تو آپ کی مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں, جن میں پاکستان مسلم لیگ نواز شامل ہیں, جن میں جماعت اسلامی شامل ہیں, جن میں بہت زیادہ ایسی سیاسی جماعتیں شامل ہیں. ان کے جلسوں میں بھی اس طرح کے پرچم لہرائے جاتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ملک کے خلاف ہیں, یہ ریاست کے خلاف ہیں, یہ کسی اور کے ایجنڈا پہ چل رہے ہیں. کل عدم تنظیموں کے ساتھ کس نے نہیں سیاسی اتحاد کی جناب, جب ان کے پولیٹیکل اینڈز میٹ ہو رہے تھے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اقلیت بٹ وہ آپ کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی باقیوں کو دیکھیں, آپ باقیوں کے جو ایشوز ہیں ہم وہ کیوں نہیں لے کے اٹھاتے. میں تو کہتا ہوں جو بلوچ کے ایشوز ہیں, جو سندھیوں کے ایشوز ہیں, جو اردو بولنے والے کے ایشوز ہیں, جو جنوبی پنجاب کے ایشوز ہیں, میں تو کہتا ہوں شمالی پنجاب کے بھی جو ایشوز ہیں آپ یہاں اس شو پہ ڈسکس کر لیں. لیکن جب پشتون تحفظ موومنٹ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ کیوں سننے کو ملتا ہے کہ جی ہم باقیوں کی کیوں نہیں بات کر رہے. ہم باقیوں کی بھی بات کریں گے, لیکن ابھی ان کی بات ہو رہی ہے, ان کی بات نہیں, ان کی بات ضرور کر رہے ہیں. ان کو کیوں نہیں بالکل ایڈریس کیا جا رہا ہے ان کے ایشوز کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا بھی ذکر ہوا کہ جب ان کے جو مائنز کا ایشو ہے اس کو بھی, مائنز کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. ناکوں پہ ہمیشہ پرابلمز ہوتی ہیں. میں بھی اس بات کئی دفعہ گیا جب آپریشن چل رہا تھا, جب آپریشن میں ختم ہوا تھا اس کے فوراً بعد کلومیٹر 2 کلومیٹر پہ ہوتے تھے. خود بھی ہم سیکیورٹی چیکس میں سے گزرتے تھے. بندے کو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے. لیکن میں جب دوسرے ملکوں میں گیا اور وہاں بھی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہو رہے تھے, میں عراق جاتا رہا ہوں, میں سیریا بھی گیا ہوں, وہاں پر بھی اسی طرح سے سیکیورٹی چیکس ہوتے ہیں. آپ کو پرابلم ہوتی ہے. اور عراق اور شام کا کیا حال ہوا باقر صاحب؟ لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکیورٹی ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی سیکیورٹی آپریشنز ہوں گے آپ کو ناکے وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے. وہاں پہ آپ کو انہی سیکیورٹی چیکس میں سے گزرنا پڑے گا. لیکن اب اس کا یہ کہ بنا کے آپ اس کو لے آئیں کہ یہ کوئی بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے ایشو ہے, آپ کو ایشورنسز مل رہی ہیں کہ وہ ایڈریس ہو رہا ہے ایشو, تو آپ کو اس پہ دیکھنا چاہیے. میرے خیال سے باقر صاحب, اور اداروں کے ساتھ مل کے جا کے آپ اپنا کام کر کے ان کو ایڈریس کر لیں. جہاں تک ناکوں کی بات ہے باقر صاحب, میرے خیال سے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ناکوں پہ بلڈوزر پھیر دیں. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو ان ناکوں پہ ہمارے ساتھ سلوک کیا
کیا جاتا ہے وہ نامناسب ہے اور اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ بات آرمی چیف صاحب نے بھی انڈورس کر لی ہے. تو شاید ناکا جو ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اٹس پارٹ آف کاؤنٹر ٹیرر، اٹس پارٹ آف سیکیورٹی، لیکن اس کا جو پروسیجر ہے اس کو تھوڑا سا ٹویک کیا جا سکتا ہے. اگلے حصے میں یہی گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی پشتون تحفظ موومنٹ کی. باقر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے ان کے تحفظات کی، تو یہ بات اگر تسلیم بھی کر لیں، اب آپ نے کہا کہ جی یہ گالیاں دیتے ہیں اداروں کو، ان کو شاید کچھ اور لوگ استعمال کر رہے ہیں، شاید بیرونی قوتیں ان کے پیچھے ہیں، شاید ان میں اس طرح کا عدم برداشت ہے جو باقی طریقوں میں نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہم منظور کر لیں سر، لاپتہ افراد واپس گھر لوٹ رہے ہیں. لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جتنی ہزاروں کی تعداد میں نہیں مطالبات ہیں وہ پہلے ہم سنتے تھے، لیکن ان کا پیکیجنگ جو ہے نا، پہلے ہم سنتے تھے بلوچستان میں ہے، پہلے ہم سنتے تھے بلوچستان میں، اب فاٹا میں بھی ہوتا ہے، شمالی علاقوں میں بھی ہوتا ہے، اب اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے، اب ہر جگہ سے آپ لاپتہ ہو سکتے ہیں. اور اس پہ جب آپ آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ کتنی غلط باتیں کر رہے ہیں. آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پروگرام میں پہلے بھی جب ہم مسنگ پرسنز کی بات کی، میں اس چیز کے بالکل قائل ہوں کہ ایک پراپر اور فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، چاہے کوئی ایکیوزڈ، چاہے بڑے سے بڑے جو نہیں ہو رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے مطالبات جتنے بھی ہیں وہ جائز ہیں، لیکن ان کو پیکیجنگ اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ وہ کنٹروورشل ہے، وہ دوسروں کو کے لیے ذرا پرابلمٹک ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا. آپ دیکھیں جب یہ نقیب اللہ محسود کا انہوں نے قصہ اٹھایا، یہ پروسیس کا یہ بتا دوں کہ یہ موومنٹ پرانی ہے. پہلے محسود وہ تحفظ موومنٹ تھی، پھر یہ ٹرانسفارم ہوئی، جہاں پہ جب اس کو ٹریکشن ملی تو یہ نقیب اللہ محسود کے وقت ہوئی. اس وقت لوگ ان کی باتیں اداروں کی بات میں کرو سننے کو تیار تھے، لیکن جب آپ لوگ جا کے اس طرح کی باتیں کریں گے کہ گالیاں نکالیں گے کہ فلاں کو نکالو، فلاں کرو، اس کے بعد آپ بات کریں گے کہ ہم اب اسلام آباد میں، ابھی لیٹسٹ پشاور جلسہ میں بات ہوئی کہ ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے اور جب تک انٹرنیشنل گارنٹیز نہیں ملیں گی ہم نہیں اٹھنے لگے. پھر آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اقوام متحدہ کے باہر جا کے ایجیٹیٹ کریں گے. تو بتائیں آپ کون سا ملک جو ہے یہ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ یہ بہت بری بات ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں باقر صاحب، ایک آپ کے پاس ترازو ہے، اس میں وہی آپ کے پاس وہ سکیلز ہیں، اور ایک پلڑے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لوگ ہیں نا یہ بہت شرارتی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتوں سے مجھے غصہ چڑھتا ہے، اور دوسری طرف آپ کے پاس راو انوار جیسے درندے ہیں جو بے دردی سے اس طرح کے پٹھان جوانوں کو ان کا قتل عام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ تو سب دہشت گرد ہیں. ایک طرف آپ کے پاس ہزاروں لاپتہ افراد ہیں، ایک طرف آپ کے پاس ہزاروں مائنز امبیڈ ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کے پاس 4 دہائیوں کے نتیجے کی احساس محرومیت ہے، کیونکہ آپ نے وہی انگریزوں کا نظام فاٹا پہ نافذ کیا ہوا ہے جس میں میں تو سمجھتا ہوں انتہائی ظالمانہ قسم کا آپ نے FCR اس پہ نافذ کیا ہوا ہے، اور بطور پاکستانی شہری کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کہ اس کے ساتھ ہم کیا کریں، کس طرح کریں. جب یہ بیلنسنگ ایکٹ ہوگا باقر صاحب، تو کیا ایک پلڑا زیادہ بھاری نہیں ہوگا؟ کیا ان کے جو تحفظات ہیں پیکیجنگ سے زیادہ وزندار نہیں ہیں؟ آپ کا یہ جو آپ نے خود ہی مسائل کے حل کی طرف اشارہ کر دیا، اس کا جو خیبر پختونخوا کو تو اب چھوڑے، وہ تو کافی بہتر ہے باقی صوبوں کی نسبت. جو پنجاب میں، صدرن پنجاب میں ڈپریویشن ہے وہ انضمام سے ہوگا، وہ بہتر ہے. ان کی مین سٹریمنگ سے، فاٹا کی مین سٹریمنگ ایک مین ایشو ہے جو اگر آپ کریں گے تو ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ملیں گے، ان کو جوڈیشل رائٹس ملیں گے. اب اس کے مجھے یہ بتائیں کہ اس کی راستے میں کون رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی جوڈیشل مین سٹریمنگ کا ہی آپ دیکھ لیں ایشو، قضیہ دیکھ لیں دائرہ بڑھ رہا ہے. نہیں، اب سپٹمبر میں کیبنٹ نے اپروو کیا، پھر جا کے ہم لوگ سو گئے، پھر جنوری میں جب شور مچا، پھر چیف نے سٹیٹمنٹ دی، پھر آپ نے نیشنل اسمبلی سے پاس کرا دیا، پھر آپ سو گئے، پھر مارچ میں جا کے اپریل میں جا کے آپ تو اس پہ بالکل متفق ہیں کہ پارلیمان کی طرف سے جو ہے ایک طرح کا کہ جی سو گئے پھر اٹھ گئے، پھر سو گئے پھر اٹھ گئے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں جب آپ نے یہ لفظ جو استعمال کیا مین سٹریمنگ کا، مین سٹریمنگ کس طرح ہوتی ہے؟ مین سٹریمنگ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی بات کو سن سکیں، جب آپ میں اتنا برداشت ہو کہ بھائی ان کی باتیں شاید مجھے بری لگیں لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح سے حل تک پہنچیں گے. پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں صرف اور صرف ہوا ہے کہ ایک ریاست ہے، ایک مرکز ہے، انہوں نے کہا یہ غدار ہے، یہ کوئی اور بیرونی قوت ہے، یہ کسی اور طرف سے آ رہا ہے، اس نے یہ کس طرح یہ بات چھیڑ دی.
اگر آپ یہ باتیں سن لیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم کے وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ جی اس سے علیحدگی پسند جو لوگ ہیں ان کا بیانیہ بہت زیادہ مضبوط ہوگا. کیا ہوا؟ 18ویں ترمیم کو آپ نے پاس کر دیا, علیحدگی پسندی کا جو بیانیہ تھا وہ بالکل ہی رد ہو گیا, کیونکہ آپ نے لوگوں کو آٹونومی دی اور کہا کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیں. اب 3 صوبوں میں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو وفاق کو سنبھالنے کی خوابیں دیکھتی ہیں. سملرلی اگر آپ پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ان کے تحفظات کو ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں گے اور ان کے گریونسز کو دور کریں گے تو وہ اس طرح کی باتیں بھی نہیں کریں گے. مین سٹریمنگ کیا یہ نہیں ہے؟ نہیں, مین سٹریمنگ تو ہے, لیکن جب آپ کی بات کے ساتھ 100% متفق کہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے. بٹ آپ ڈائیلاگ نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں بیرونی قوت ہے. یہ اگر وہ جیسا میں نے ذکر کیا وہ باہر کی پاورز کی طرف اشارے کریں گے اور آپ کے جو ملک جن کو آپ اپنے مخالف سمجھتے ہیں وہاں سے ان کی حمایت میں آوازیں آئیں گی, تو پھر اس کے بعد تو پھر یہ ہائیبرڈ وارز اور انجینئرڈ پروٹیسٹ اور یہ آپ کو لفظ سننے کو ملیں گے ہائیبرڈ وارز میں. لیکن مجھے باقر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 2018 میں وہ کون سی انڈیجینس ایتھنک ناراض قسم کی موومنٹ ہے جس نے اس طرح کے تحفظات کی بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جیوے جیوے پاکستان کے جھنڈے بھی لہرانے ہیں اور پیچھے جہان کے گانے لگے ہوں گے. اتنے حسن سے پیکیجنگ نہیں ہو سکتی نا, اس طرح کی تلخ باتیں تو وہ کریں گے کیونکہ وہ تو فاٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ تو ویسے ہی ان کو ملک کا حصہ نہیں مانتے, تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس ملک میں شامل کریں تو اٹ کانٹ بی ود the same bells and whistles that we're expecting from everyone else. نہیں, اس میں اگر کرنا ہے تو اس میں سیاستدانوں کی بھی ریسپانسبلٹی ہے, ملٹری کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ لیکن سیاستدان تو کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی پی 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 نے تو کہا ہے کہ ہم یہ اٹھائیں گے ایشوز. تو آپ بتائیں کہ وہ جو سیاستدان جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئی ہے مین سٹریمنگ کے, کیا وہ بھی ہمارے مین سٹریم میں شامل نہیں ہے؟ وہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں, پشتون لیڈرز بھی ہیں, اچھا صاحب ہیں, فضل الرحمان صاحب ہیں. کیا اس پشتون تحفظ موومنٹ نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی کہ جو راستے میں اس کی رکاوٹ بنی ہوئی ہے اور پولیٹیکل لیڈرز کو پش کیا ہے کہ جا کے اس کو ایکسپیڈائٹ کریں؟ تو یہ جب بات کریں گے صرف گالی کی زبان تو پھر کون مانے گا؟ آپ جا کے فاٹا کی مین سٹریم کی بات کریں, آپ ڈیولپمنٹ پیکیجز کی بات کریں تو پھر جا کے بات تو اگر وہ کل کہیں کہ جی فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب بہت برے آدمی ہیں, ہمیں بہت برے لگتے ہیں, تو پھر موومنٹ ٹھیک ہو جائے گی. اگر وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ ادارے بھی بہت پسند ہیں, پھر ٹھیک ہو جائے گی. نہیں, گالی بھی نہ دیں, لیکن لاجک کے ساتھ ان کو کنفرنٹ کریں کہ بھائی آپ پشتون ہوں گے لیکن آپ فاٹا کے علاقے میں نہیں رہتے, یہ ہمارا مسئلہ ہے, آپ کو نہیں اس میں دخل اندازی دینے چاہیے. اچکزئی صاحب بلوچستان میں بیٹھے ہیں, بات فاٹا کی کرتے ہیں. باقر صاحب لیکن لاجک کے بیانیے میں میرے خیال سے وہ لاجک میں صرف تب اضافہ ہوتا ہے جب آپ اس پر عمل درآمد کر سکیں. جب ہزاروں آپ کے لاپتہ افراد ہوں تو آپ ان لوگوں کے ہاتھ پکڑ کے ان کو صرف اور صرف لاجک سمجھا نہیں سکتے. ان کو آپ نے ان کے رشتہ دار واپس کرنے ہیں, ان لوگوں کو واپس آپ نے گھر بسانا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ واقعی میں آپریشن کر رہے ہیں. 100% متفق ہوں کہ جی وہ ایک سور پوائنٹ ہے ہمارا. بٹ اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے اور اگلے حصے میں پشتون تحفظ تحریک کی بھی بات کریں گے, کچھ بین الاقوامی امور کی بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. آخری حصے میں شام کے حالات پر بات کریں گے. کیمیائی حملوں کے جواب میں امریکہ, برطانیہ اور فرانس نے شام پر حملہ کر دیا ہے. روس نے اس حملے کی بھرپور مذمت کی ہے. اس جنگ کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے, اقوام متحدہ اور اسلامی فوجی اتحاد کے اس حوالے سے کردار پر بھی پروگرام کے حصے میں بات کریں گے. جناب, اس سے پہلے کہ ہم آئیں کہ جی ڈونلڈ کیا کر رہا ہے, برطانیہ اور فرانس کیا کر رہے ہیں, ایک چیز جو میرے خیال سے سمجھنی چاہیے اور بڑی مشکل سے سمجھ آئی کافی لوگوں کو, جہاں تک شام کا کانفلکٹ ہے باقر صاحب, انتہائی پیچیدہ, انتہائی تشویشناک, بہت زیادہ کمپلیکس. لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سم رولز آر ڈفرینٹ دین ادرس, اس میں جو بشار اسد کا ایک خصوصی کردار رہا ہے کہ جب 2011 میں لوگوں نے احتجاج کیا تھا تب پورے خطے میں عرب سپرنگ چھائی ہوئی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ایک جمہوری نظام چاہیے, تو بشار اسد نے اس کو میٹ کیا تھا گولیوں کی برسات سے. اس کے بعد پھر اس کے پیچھے حزب اللہ کھڑی ہو گئی, ایران کھڑی ہو گئی, اور پھر جو روس نے پھر اس کو ایئر کور دیا وہ سب کے سامنے ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جناب کہ اس کانفلکٹ میں آئسس بھی تھا, جبہات النصرہ بھی تھا, گلف کے فائنانسیئر بھی تھے,
کرد بھی تھے، بیچ میں اسرائیل سٹرائکس کر رہا ہوتا تھا، اور بشار اسد کی اپنی حکومت میں بھی کبھی کبھی دھڑے پڑ جاتے تھے. لیکن جتنا سیرین حکومت قصوروار ہے اور جتنا سیرین حکومت نے بے دردی سے اپنے ہی لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اور اب کیمیائی حملوں کا انہوں نے پھر رخ اختیار کیا ہے، میرے خیال سے اس کے بڑے ہی کم مثال ہیں. اگر مثال ہے کوئی تو ان کے اپنے والد صاحب کے، حافظ الاسد کی، انہوں نے بھی حما میں میسیکر کیا تھا. اٹس ویری ویری ڈسٹربنگ. ان کے جہاں تک بشار اسد کا ہے تعلق ہے، اس کو تو جو اس کے ایکشنز ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح سے کمپلیکیٹڈ سینیریو جیسے آپ نے خود بتایا کہ پورا مڈل ایسٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے، پورے ہر قسم کی انٹرنیشنل وہ جو انوالومنٹ ہے وہاں پر. اگر داعش ہے تو وہاں پر یورپینز بھی آ کے اس میں ہے، عرب بھی ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں. تو یہ جب جنگ ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ جی کون کیا ہے. اور یہاں پر جو اگر میری ناقص رائے میں آپ لیں تو یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو نئے مڈل ایسٹ کا وہ یہاں پہ اب بیج بویا جا رہا ہے. اب ڈیفائن کرے گا اب نیا مڈل ایسٹ کیسے ہوگا. یہ سب کے سب جو سیریا کو کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر القاعدہ بھی ہے، داعش بھی ہے. وہ یہ تھا کہ سیریا جو تھا وہ اسرائیل کے اگینسٹ تھا، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ساری ویسٹرن انوالومنٹ سارا ہوا. اب جو لیٹسٹ انسیڈنٹ جب میزائلز کا اٹیک ہوا ہے کل رات کو وہاں پر، یہ اس کے پیچھے کیمیکل ویپنز کی ایلیگیشن ہے کہ جی انہوں نے ایک جگہ ہے دوما، وہ لاسٹ سیٹرڈے وہاں پر کیمیکل ویپنز یوز کیے. تھوڑا سا بتاتے چلے ناظرین کو کہ یہ ایسٹ ہوتا ہے ایک علاقہ ہے وہاں پہ جو ڈیماسکس کے بالکل ساتھ جڑے ہوئے ایک ڈسٹرکٹ ہے، تو وہاں پر فیبروری سے آپریشن جاری تھا. سارے علاقے خالی کرا لیے گئے تھے، بس چند بالکل اب اینڈ پہ تھا، اب تو سب خالی کرا لیا گیا. تو آخری وقت میں جہاں پہ جب وہاں پر فورسز لوز کر رہی تھی تو تب جا کے یہ وائٹ ہیلمٹ جو القاعدہ کا آپ سمجھے کہ جو آپ کو ہیومینیٹیرین برانچ ہے، انہوں نے جا کے کلیم کر دیا کہ وہاں پر سیرین گیس یوز ہوئی ہوگی، سیرین گیس استعمال، لیکن اس کی انویسٹیگیشن کو تو ویٹ کرنا چاہیے تھا. آج ہمارے فارن آفس نے بھی یہی اسٹیٹمنٹ لی ہے کہ پہلے آرگنائزیشن آن پروہیبیشن آف کیمیکل ویپنز، ان کی ٹیم نے آج سیٹرڈے کو پہنچنا تھا. ویسٹ کو اتنی کیا جلدی پڑی تھی کہ ایک رات پہلے ہی آپ وہاں پر اٹیک کر دیں. آپ بتائیں کہ اب یہاں پر آپ اپنے مدعی بھی خود بن رہے ہیں، آپ قاضی بھی خود بن رہے ہیں، جلاد بھی خود بن رہے ہیں، گواہ بھی آپ خود. میں صرف ایک مختصراً سر ایک تھوڑی سی ڈس ایگریمنٹ کہ وائٹ ہیلمٹس کو کافی زیادہ نوازا بھی گیا ہے، ہیومن رائٹس ایجنسیز نے بھی ان کو تسلیم کیا ہے. یہ بھی میرے خیال سے ایک ایلیگیشن ہے کیمیائی ہتھیاروں کی. میں جائیں تو وہاں پہ رہا کہ جی القاعدہ کے ساتھ ان کا کس طرح سے گھٹ جوڑ ہے. اچھا چلیں، خیر یہ بھی ایک طرح کا وہ سیرین ریاست کا، شام کی ریاست کا ایک یہ ہے دمشق کا بیانیہ کہ جی جو وائٹ ہیلمٹس ہیں. اچھا چلیں ویسٹرن سورسز کو بھی اگر وہ پار کر دیں. میں بس یہ کہہ رہا ہوں جناب کہ بہت زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں تک کیمیائی آپ کا اسالٹ ہے اس کو پھر ایک اور معیار سے دیکھا جاتا ہے. دیکھنا جانا چاہیے، جو کرے اس کو پنش بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک پراپر آپ کی انکوائری، فیئر انکوائری ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ داعش اور القاعدہ کے خلاف پروگریس کر رہے ہیں اور اوپر سے آپ کے ایلیگیشن لگ جائے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ مارچ میں بھی اسی طرح کا جب رقہ میں پروگریس ہو رہی تی تو ایلیگیشن لگائی اور انہوں نے ان کی ایک ایئر بیس اٹیک کی. تو یہ اس سے کوئی حل نہیں ہونا چاہیے. آپ اس چیز کی انکوائری کریں اور اس کا جو ہے نا اگر اس کا پروون ہے تو وار کرائمز میں اسے ٹرائی کریں، جب بھی نہیں کر سکتے بعد میں کریں. خیر جو ایک طرح کا درندگی کا سلسلہ دیکھنے کو ملا ہے شام میں. باقر صاحب میں بس پھر بھی آخر میں یہ کہوں گا کہ بشار اسد کی کوئی بھی جو جیت ہے وہ شام کے لیے ہار ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک اجازت دیں، خدا حافظ.